बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अहम मालूमात हैं और वो ईरान अमरीका इज़राइल जंग के हवाले से हैं, जो कि अब 10 दिन उस जंग को हो चुके हैं। इस जंग के 10 दिनों में क्या क्या कुछ हुआ है और कहाँ पे कौन खड़ा है, इसके ऊपर हम आपको मुस्तनद ख़बरें दे रहे हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप मुस्तनद ख़बरें जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले आज ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और उसको 35वीं वेव करार दिया है, 35वीं लहर उस हमले को करार दिया है। और आज उन्होंने एक जो कोड फ्रेज़ है वो रखा है, या हैदर कर्रार, और इसको उन्होंने आज 21 रमज़ान भी है और ज़ाहिर है कि इस दिन की मुनासबत से हज़रत अली के यानी यौम अली की मुनासबत से उन्होंने आज जो कोड रखा है उसका नाम या हैदर कर्रार है। 35वीं ये लहर है और उसके बाद उन्होंने इसको लॉन्च किया, जिसमें कि फ़तह, खैबर शिकन एंड खुरम शहर 4 मिज़ाइल उन्होंने टारगेट किए हैं तिल अवीव की जानिब, और इसमें बैतुल शमशे और इसके साथ साथ यरूशलेम और अमेरिकन बेसिस जो है उनको इसके अंदर जो है वो हिट किया है। ये पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने इसको ब्रीफ किया है और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो US सोल्जर्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ज़ख्मी हुए हैं, उसमें अल दफरा एंड जुफैर बहरीन के अंदर भी टारगेट किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो मुख्तलिफ़ बेसिस हैं जो नॉर्थ के अंदर हैं, पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर जो ऑक्यूपाइड हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। इसमें डेविड एयर बेस है, इसमें एयरपोर्ट हैफ़ा का है, और इसके अलावा आर्मी जो इज़राइली हुकूमत है उसकी जो फ़ौज है उसके मुख्तलिफ़ जो ठिकाने हैं उसके ऊपर भी अटैक्स जो हैं वो किए गए। ये भी कहा गया है कि एक इलिजिटमेट, अनलॉफुल और जो एफ़र्ट्स हैं अमेरिकन और साथ में इज़राइलियों की एग्रेशन के हवाले से या जारियत जो उन्होंने की है ईरान के ऊपर, उसमें भी मुख्तलिफ़ जो सिविलियंस हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि जी तकरीबन कुछ घंटे पहले एक हर्मेस 900 ड्रोन जो था वो भी मार गिराया है पासदारान इनकलाब ने, और ईरान के जो बैंक्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है, और मिलिट्री रिसोर्सेज को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और यूनाइटेड स्टेट्स और जितनी भी इनके जो मिल के अटैक हो रहे हैं अमेरिका के और इज़राइल के, उन्होंने अटैक किया। लिहाजा अब हमारे पास भी पूरा हक़ है कि हम इसको मुख्तलिफ़ जो मुआशी हब हैं अमेरिका के उनको हम टारगेट करें। और ये जो उन्होंने एक ब्रीफिंग पूरी दी है, इस ब्रीफिंग के अंदर जो डेली होती है, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी सूरत भी जो है वो ना भागेंगे, ना हम छुपेंगे, और ना ही हम जो है वो इनको भागने देंगे। ये उनका पूरा एक बयानिया था जो कि आज उन्होंने बताया है। ये मैं आपको बता दूं कि आज 10वें दिन जो कि ये हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ इसके पहलू हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस जंग के। लेकिन 10वें दिन आबनाए हुर्मुज़ जो कि एक बहुत अहम गुज़रगाह है और वो ईरान के कंट्रोल में है। वैसे तो ये इंडिपेंडेंट गुज़रगाह है, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजिकली वो ईरान के एरिया में आती है, लिहाजा वो उनके पास है। उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो ईरान इस वक्त तक उठा रहा है, और उसने 11 मिलियन बैरल तेल जो है वो पिछले 10 दिनों के अंदर सिर्फ चीन को सप्लाई किया है इस वेज़ल से, या इस जो उसके बहरी बेड़े हैं उनको गुजरने दिया है, और इस जो गुजरगाह है यहाँ से उन्होंने दिया है। इसके अलावा अब जो बैंकों के ऊपर अटैक हुए तो पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि गूगल और टेक कंपनीज़ हैं जो उनको भी लेजिटिमेट टारगेट उन्होंने कहा जी हमारे जायज़ अहदाफ हैं जिनको अब हम टारगेट करेंगे, और ज़ाहिर है कि रीजन के अंदर ये कुछ अगर ये हैं तो इन पर अटैक किया जाएगा। इसमें तकरीबन 150 अमरीकी फ़ौजी वो कहते हैं मुख्तलिफ़ हमलों के अंदर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल के ऊपर भी बड़े हमले जो हैं वो किए गए, जो कि हमने आपको बताया कि कल आज जो सुबह हमला किया गया है जिसे कि हैदर कर्रार का नाम दिया गया है, यानी इसका कोड रखा गया है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं इसराइल के अंदर उसको हदफ बनाया गया है। इसी तरह से 10,000 ईरानी जो सिविलियंस हैं वो कहते हैं जी उनको साइट्स को निशाना बनाया जा चुका है और ईरानी बैंक्स को निशाना बनाया जा चुका है। अब तक तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोग कहा जा रहा है कि इनमें जो ईरान की तरफ से वो मारे गए हैं, और अब ईरान जो है वो अपने जो दुश्मन है यानी इज़राइल
امریکہ ان کی جو مختلف معاشی ہب ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. یو ایس نیوی کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہی کہ انہوں نے اسکواٹ کرنے سے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی جہاز کو بھی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, اور یہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ دیں گے, لیکن اب تک کسی ایک جہاز کو بھی یو ایس نیوی جو ہے وہاں پہ اسکواٹ نہیں کر سکی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو مختلف جگہیں ہیں ان کو ان کے اندر جو ہے وہ سرنگیں جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہیں آبنائے ہرمز کے اندر, اور یہی وہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ امریکہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. الجزیرہ نے اس کو خبر کی ہے, سی این این نے اس کو خبر کیا ہے, اور سی این این کی خبر کے مطابق جو ہے وہ ایران نے جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اندر سرنگیں بچھائی ہیں. اس کی ابھی تک تصدیق یا تردید جو ہے وہ ایران کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے امریکی انٹیلیجنس کا کہ اگر یہ سرنگیں جو کہ ایران بچھا رہا ہے, جتنا ٹائم اس کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگے گا, اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ناممکن مرحلہ ہے جس کو کہ جو کہ بہت خطرناک بھی ہے. آف کورس جب زیر زمین یا زیر سمندر جو ہے وہ سرنگیں بچھائی جائیں گی اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف تیل کے یہاں پہ اس کی درآمد ہوتی ہے. 1/5 جو دنیا کی آئل جو پروڈکٹس ہیں یا آئل ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے اس آبنائے ہرمز سے, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ صورتحال جو ہے وہ یو ایس نیوی کے لیے بہت خطرناک ہے کہ وہ کسی بھی جو بحری بیڑا ہے اس کو وہ وہاں پر اسکواٹ کر سکے. یاد رہے کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے گا, اور سیکیورٹی ابھی تک وہ ایک بھی جہاز ان کا جو ہے وہ وہاں سے نہیں گزر سکا ہے. اس جو 10 دن کا تنازع ہے, اس 10 دن کے تنازع کے اوپر امریکی سینیٹر کرس مرفی جن کو کہ جو کہ ایک بریفنگ میں تھے اور انٹیلیجنس بریفنگ تھی, ایک بہت اہم بریفنگ تھی, وہ وہاں سے اٹھ کے آئے اور انہوں نے کیا کہا وہ آپ ذرا سن لیجئے, پھر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. This is a disaster of epic proportions. It's already getting Americans killed. It's driving up prices here at home. Harder line leadership, more antithetical to U.S. interests, are strengthening inside Iran. And there's really no way that we're going to be able to destroy their nuclear program because most of it is buried underground unless we mount a ground invasion, which would be even more disastrous and more unpopular. This has just been a debacle, a 10-day debacle. So آپ سینیٹر کرس مرفی کو سن رہے تھے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بھی مقصد ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ اس بریفنگ کے اندر ان کو لگا کہ وہ مقصد پورا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اسٹیو وٹکاف یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس جنگ کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. جو انرجی کے سیکرٹری ہیں وہ مستقل غلط فیکٹس اینڈ فگرز پیش کر رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ اس وقت تک صورتحال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جنگ شروع بھی ہو سکتی ہے, جنگ ختم بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کلو لیس ہیں. پیٹ جو ہیگسٹ ہیں ان کے جو وار کے منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بگننگ ہے, آغاز ہے, اور انہوں نے یہ کہا جی آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی ہیں. گلف کے جو ممالک ہیں وہ 6.7 بلین بیرل جو ہے اس کو وہ کٹ ڈاؤن کر چکے ہیں. ایران جو ہے وہ تیزی سے سرنگیں بچھا رہا ہے جس کو کہ صاف کرنا مشکل ہے, اور تائیوان میں اس وقت تک جو ہے وہ گیس موجود ہی نہیں ہے. اور یہ سارے معلومات جو ہے یہ انہوں نے جو کرس مرفی ہیں انہوں نے اپنی اس بریفنگ کے بعد جو ہے وہ دی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک مکمل خلاصہ ہے یہ اس پوری 10 دن کی جنگ کا, جس کو کہ اس وقت سینیٹر مرفی جو ہیں انہوں نے اپنے چند الفاظ کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. ایک ایسا خاکہ بتایا انہوں نے کہ جس میں کہ امریکہ کے سامنے قطعی طور پر کوئی بھی جسے کہنا چاہیے وہ کلیئر پکچر نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کل حیران کر دیا یہ کہہ کے کہ ان کو جو معلومات دی گئی تھیں ان کے وار سیکرٹری یعنی پیٹ ہیگس کی جانب سے, انہوں نے کہا جی وٹکاف نے ان کو جو کچھ بتایا تھا, ان کو مارکو روبیو نے جو کچھ بتایا تھا, اور ان کے داماد جیریڈ کشنر جو ہیں انہوں نے جو کچھ بتایا تھا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا جی
تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے اوپر، ایران کر سکتا ہے اور امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، لہٰذا امریکہ کو پہلے حملہ کر دینا چاہیے. تو یہ ایک پہلے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی آ چکی ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ امریکہ کی کانگریس کے فیصلے کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا وہ اپنے ان 4-5 مشیروں کے کہنے کے اوپر کیا، اور اب امریکہ ایک ایسی جنگ کے اندر ہے جہاں پہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اور میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کا کوئی صدر جو ہے یا کوئی بھی امریکہ کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر اتنا بڑا ابہام ہو کہ جس میں جو مقاصد 10 دن پہلے بتائے جا رہے تھے کہ رجیم چینج کیا جائے گا وہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی جگہ جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کی جگہ، علی خامنائی کی جگہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی اور زیادہ جو ہے وہ ہارڈ لائنر تصور کیے جا رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فتویٰ دیا گیا تھا علی خامنائی کی جانب سے کہ جوہری ہتھیار جو ہے یہ حرام ہے، ممنوع ہے، اب مجتبیٰ خامنائی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ریوائز کریں اور اس کے حق میں فتویٰ دے دیں کہ جوہری ہتھیار جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ اگر سپریم لیڈر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ایران کی ریاست اس کے اوپر عمل کرتی ہے. تو اب ایک تو یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کو کہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا. امریکہ کے جو معاشی پلانز تھے اس کے اندر بھی آبنائے ہرموز سے لے کے یہ سوچا تھا امریکہ نے، شاید ان کی کیلکولیشن تھی کہ جیسے ہی حملہ ہوگا اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گا، اس کے بعد ان کے کنٹرول میں چیزیں آ جائیں گی، وہ وہاں پہ ایک کنٹرول آبنائے ہرمز کے اوپر بھی رکھیں گے، ایران کے اندر بھی ہوں گے، لیکن ان کے یہ بھی جو جتنے بھی ٹارگٹس تھے یا جو اہداف ان کے ذہن میں تھے وہ بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں اور ایک بھی مقصد اب تک جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے نتیجے میں پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت معاشی بحران سے گزر رہی ہے، مارکیٹس کولیپس کر گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو اپنے جو آئل پروڈکشن ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اندازے، تخمینے اور جنگ کے بارے میں امریکہ نے کم از کم لگائے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. تو اب اس 10 دن کے بعد ایران نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، بلکہ روز حملے کر رہا ہے. ایران کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. اب مختلف جو ان کے گوگل اور جو ٹیکنیکل ان کے وہ ٹارگٹس ہیں وہ بھی انہوں نے سیٹ کر لیے ہیں. اور آج یا حیدر کرار کے نام سے جو انہوں نے اٹیک اسرائیل کے اوپر کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا اٹیک ہے، اور امریکہ اور اسرائیل نے بھی ایران کے اوپر بڑے حملے کیے ہیں. اب اس جنگ کا کیا وہ نکلے گا نتیجہ یہ ایک الگ وہ ہے. ہم یہ بھی اس پہ بھی بات کریں کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کل وزیر اعظم نے بات کی اور یہ کہا کہ سعودی عرب پہ اگر کوئی بھی حملہ کرے گا یا تو اور ہاتھ بڑھائے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے. اور سعودی عرب بلومبرگ کو مشرف زیدی جو کہ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے، البتہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. اور انہوں نے اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ جو معاملات ہیں سعودی عرب کی جو دفاع ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور سعودی عرب بھی ایک قدم آگے گیا ہے. پاکستان کو جو انہوں نے بحری بیڑے دیے ہیں اور بڑے اسکواٹ کر کے وہ پاکستان پہنچے ہیں تیل کے لیے، تیل کی فراہمی کے لیے، وہ میرا خیال ہے کہ قابل تحسین ہے. لیکن جو اس جنگ کے اندر جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے یا ان کے بیچ جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان اس کی ثالثی کی کوششیں کر بھی رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اور ایران کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی کوئی بھی رفٹ جو ہے وہ کم از کم سعودی عرب اور ایران کے درمیان نہ پہنچے. پاکستان کی معاشی مجبوریاں بھی ہیں، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں بھی ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان دونوں ملکوں کے جو برادر ملک ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہے تاکہ جو پبلک اوپینین ہے اس کے مطابق بھی، اور جو دونوں ممالک کے بیچ ایک اچھے تعلقات، بہترین تعلقات اس جنگ سے پہلے تھے، ان کو برابر دوبارہ اس جگہ پر، اس نہج پر لایا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.